मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और इन 8 सालों में मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। मेरी औलाद नहीं थी जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बांझपन के ताने देती थी। कौन सा अजाब था जो इन 8 सालों में मैंने नहीं सहा था। उठते बैठते ये ताने मेरी सास और नंद के मुंह से सुनने पड़ते थे और मेरा दिल बहुत दुखता था इस बात पर। लेकिन मैं खामोश रहती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ज़रूर मुझ में ही कोई मसला है। मैं डॉक्टर के पास गई तो इसने कहा कि तुम में इतना ज़्यादा मसला नहीं है, अपने शौहर के टेस्ट करवाओ। शौहर के टेस्ट का सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और कहा कि तुम खुद बांझ हो और मलबा मेरे बेटे पर गिराना चाहती हो। उस वक्त शादी को 2 साल हो गए थे और उसके बाद मैंने कभी भी अपने शौहर से टेस्ट करवाने की जिद नहीं की। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ शुरू में काफ़ी बुरा था। ये इनकी पसंद की शादी नहीं थी। वो किसी और से मोहब्बत करते थे, लेकिन वहाँ शादी नहीं हो पाई। जब इनकी शादी मुझसे हुई तो मैंने इनकी तवज्जो हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम ही रही। फिर जब 2 साल गुजर गए और हमें औलाद ना हुई तो वो और ज़्यादा मुझसे बदजन हो गए। उसके बाद 6 साल मैंने तो बस बांझपन के ताने सुनते हुए गुजार दिए। जब हमारी शादी को 2 साल हुए थे तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा था, लेकिन कोई न माना। यहाँ तक कि मेरे शौहर ने भी गुस्सा किया तो मैं खामोश हो गई। मेरे शौहर ने कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगा, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। मुझे पहले ही औलाद नहीं थी। सौतन तो बहुत बुरी मखलूक होती है। अपने इर्द गिर्द सौतन के मैंने इतने किस्से सुन रखे थे कि हर कोई मुझसे कहता था कि कभी भी अपने शौहर की दूसरी शादी ना करवा देना, दूसरी औरत आकर तुम्हें घर से निकलवा देगी। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि सौतन के बगैर भी मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। एक तो पहले ही मेरे शौहर की पसंद की शादी नहीं थी, ऊपर से मुझे औलाद नहीं हुई, तो मेरी हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ भी नहीं थी इस घर में। यूं मेरी शादी को जब 4 साल हो गए तो अचानक से मैंने अपने शौहर के रवैये में तब्दीली महसूस की। मेरा वो शौहर जो हर वक्त मुझे ताने देता रहता था, मुझसे नफरत करता था, बात करने के लिए तैयार नहीं था, अचानक से वो मुझ पर मेहरबान हो गया। वो जब घर आता तो मेरे लिए खाने की कोई चीज़ ज़रूर लेकर आता, कभी पकोड़े समोसे तो कभी जलेबियाँ, फल और बर्गर वगैरह भी। शौहर के रवैये में ये तब्दीली देखकर मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया है। मेरी कोई दुआ कबूल हो गई है कि और कुछ नहीं, औलाद ना सही। सास और नंदों की नफरत के बावजूद मेरे खुदा ने मेरे लिए एक तो आसानी कर दी थी, यानी कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ सही कर दिया। इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी में एक आसानी तो मेरे लिए हो गई थी। जहाँ मुझे लोगों की इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थीं, इनसे मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे शौहर के नरम रवैये से मेरा दिल खुश हो जाता था। वो मुझे शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगे। हालांकि हमारी हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम आए दिन शॉपिंग पर जाते, लेकिन जैसे ही गर्मी आती तो गर्मियों के कपड़े मुझे मेरा शौहर दिला देता था और इसी तरह सर्दियों के भी। मेरे जूते फट जाते तो वो मुझे जूता लाकर दे देते। वो अब मुझ पर गुस्सा भी नहीं करते थे। फिर घर में मेरी छोटी नंद की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी सास मुझे किसी भी चीज़ को हाथ लगाने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि तुम मनहूस हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बांझपन का साया मेरी बेटी पर पड़े। तुम मेरी बेटी के जहेज के सामान को हाथ ना लगाओ। सास की ये बातें सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया था। वो हर बार ही मेरा दिल दुखाने वाली बातें करती थीं। खुशी के मौके पर भी मुझे खुश नहीं रहने देना चाहती थीं। यहाँ तक कि मेरी नंद का भी यही हाल था। वो भी मुझसे अब बात नहीं करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। हालांकि मेरी यही एक नंद थी जो कुछ अर्सा पहले तक सही थी। दूसरी नंदों के मुकाबले में इसका रवैया थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अब इसके भी कान भर दिए गए थे और अब वो भी मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरी सास ने शायद इससे कहा था कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इस मनहूस औरत का साया तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सास ने मेरी नंद के लिए काफ़ी जेवरात बनाकर रखे हुए थे। वो लोग जेवरात को देख रहे थे तो मेरी भी नज़र पड़ गई। बहुत ही प्यारे सेट थे और चूड़ियाँ तो बहुत ही प्यारी थीं, जो कि सोने की थीं। मुझे हमेशा से सोने की चीज़ों का शौक़ रहा है। शादी पर मेरे ससुराल की तरफ से
مجھے جو بھی زیورات دیے گئے تھے وہ میری ساس نے واپس لے لیے تھے، اور اب وہی زیورات میری نند کو ملے تھے، اور میری ساس کھول کر سب کو دکھا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنائے ہیں، حالانکہ وہ میرے تھے۔ اپنی شادی پر ملنے والے زیورات کو دیکھ کر تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ میرے سہاگ کی نشانی تھے، ان پر میرا حق تھا کیونکہ وہ میرے نام پر لیے گئے تھے، لیکن اب وہ میرے نہیں تھے بلکہ کسی اور کو ملنے جا رہے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ کر بہت روئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے فوراً اپنے آنسو چھپا لیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اداس لگ رہی ہو، کیا تم رو رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ تم بھی ایک انسان ہو، تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا خیال رکھنا میری شرعی ذمہ داری ہے۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تم دوسری شادی کو لے کر پریشان ہو تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر تو مجھے کچھ دیر پہلے والا غم بالکل بھول گیا تھا۔ وہ اتنے سالوں میں کئی بار میرے سامنے یہ بات کر چکے تھے، اور جب بھی میرے سامنے یہ بات کرتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو میرا اتنا ہی احساس ہے تو ہم اپنا علاج دوبارہ سے شروع کروا دیتے ہیں، آپ میرا علاج کروائیں، انشاءاللہ ہمیں بچہ ضرور ہوگا، کیونکہ خامی تو مجھ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کیونکہ میری ساس بار بار کہتی تھی اور میری رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے یہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد علاج کی کوئی بات نہ کرنا، علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ایک دوائی ہزاروں کی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ اولاد سے بڑھ کر تو پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ علاج پر پیسہ خرچ کر لیتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا۔ اگر وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کم از کم علاج کروا لیتے، لیکن وہ تو عجیب ہی تھے، نہ شادی کرتے تھے اور نہ ہی علاج۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا مجھے تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن انہیں کیا فائدہ ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کر سکتے تھے بہت آرام سے، ان کے پاس تو مضبوط بہانہ تھا اور کوئی انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ شادی کے 3 سال تک تو وہ دوسری شادی کی رٹ لگائے رہے، اور جب وقت زیادہ ہو گیا تو اچانک سے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور مجھ پر مہربان ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمام باتیں سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا دل بہت بوجھل تھا۔ شام کو میری نند کی مہندی تھی، گھر میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں صرف کچن تک محدود تھی۔ میں ویسے ہی کام کر رہی تھی جیسے گھر کی ایک نوکرانی کرتی ہے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن میرا دل خوش نہیں تھا۔ جب مہندی لگانے کی رسم آئی تو ایک عورت نے مجھے بلایا اور کہا کہ دلہن کو مہندی لگاؤ، تم دلہن کی بھابھی ہو۔ یہ بات سن کر میری ساس آپے سے باہر ہو گئی اور اس عورت سے لڑنا شروع ہو گئی اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکی بانجھ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کا بھی حق ہے خوشی منائے۔ آج گھر میں ہر کوئی خوش ہے تو پھر اس سے یہ خوشی کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اس کو بھی مہندی لگانے دیں، اس کا بھی دل کرتا ہوگا مہندی لگانے کو۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس بیچاری سے اس کی زندگی کا ہر حق چھین لیا جائے۔ بانجھ عورت بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، افسوس ہے آپ پر۔ وہ عورت جو بھی تھی میری ساس کو اس کے منہ پر باتیں سنا کر گئی۔ وہ عورت اپنی بات ختم کر کے چلی گئی۔ پتہ نہیں کون تھی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ساس نے اس عورت کا غصہ مجھ پر نکالا اور سب کے سامنے میری بہت بے عزتی کی۔ مجھے کہا کہ تم ایک بنجر زمین ہو جو میرے بیٹے کو آباد نہیں ہونے دیتی، اوپر سے تم نے میرے بیٹے پر اس قسم کی تعویذ کر رکھی ہیں کہ میرا بیٹا دوسری شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں جو کنواری ہیں اور اونچے گھر والی ہیں۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، تم تو اس کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں نے ہمیشہ بانجھ عورتوں کو دیکھا ہے، ان کی شکل ہی قدرت بگاڑ دیتی ہے، تمہاری شکل بھی بگڑ گئی ہے، لیکن میں آج سب کے سامنے یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر
اگر میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروائی تو میں اپنا نام بدل دوں گی۔ میری ساس اتنا بڑا بول سکتی تھی اور وہ بھی سب کے سامنے بول رہی تھی۔ مجھے تو 2 گز زمین بھی میسر نہ تھی کہ میں اپنا وجود وہاں پر چھپا سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ میری ساس اور نند دونوں نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ آخر قدرت نے مجھے بانجھ کیوں بنایا ہے؟ میں بدصورت نہیں تھی، اچھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن میری ساس کو مجھ میں ہر خامی نظر آتی۔ وہ میری خوبی کو بھی خامی میں بدل دیتی۔ میں روتے روتے سو گئی۔ 1 ہفتے بعد شادی تھی۔ ابھی کوئی مہمان دور دراز والے نہیں آئے تھے، انہوں نے شادی والے دن ہی آنا تھا۔ گھر میں صرف میری ساس، میری نندیں جو اپنے سسرال سے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، کافی دنوں سے شادی کی وجہ سے، اور میرے شوہر اور میرے دیور ہی تھے۔ کھانا بنانے کے بعد گھر کے سب مرد باہر چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب گھر میں صرف ہم عورتیں ہی تھیں کہ اچانک سے گھر میں 4 مسلح افراد جو کہ نقاب کیے ہوئے تھے داخل ہوئے اور ہم سے کہا کہ جتنی نقدی اور زیور ہے شادی والے سب ہمیں دے دو۔ میری ساس بحث کرنے لگی، ان سے کہنے لگی میں اپنی بیٹی کا زیور نہیں دوں گی، میں نے اس کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی جان پیاری ہے تو دے دو، ورنہ ہم تم سب کو جان سے مار کر چلے جائیں گے۔ میری بڑی نند نے اپنی ماں سے کہا کہ بحث کا وقت نہیں ہے، جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو، اور یوں وہ سارا زیور اٹھا کر بھاگنے لگے کہ ان میں سے اچانک ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا۔ میں کچن میں تھی تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکا، لیکن اچانک جاتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر آپس میں کچھ بول کر مجھے وہاں سے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر جانے لگے۔ میرے لیے یہ قیامت کا منظر تھا۔ وہ 4 ڈاکو تھے، اسلحہ بھی تھا اور بہت طاقتور بھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ دبا دی۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ، میں ان سے نپٹ لوں گی۔ میری نند جو دلہن بننے والی تھی وہ تو کمرے میں پہلے سے ہی بند تھی۔ باقی میری 3 نندیں بھی تھیں جن کی عمر زیادہ تھی اور وہ موٹی تھی۔ ان چاروں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو میں شاید انہیں ان کے مطابق لگی تھی۔ میری نندیں اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں چلی گئیں اور میری ساس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مجھے چھڑانے کے لیے۔ ان میں سے ایک نے ساس کے سر پر کچھ دے مارا اور ان کے سر سے خون رسنے لگا۔ میری ساس زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اپنا سر پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے تم لوگوں کو اس گھر سے جو لے کر جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہماری عزت پر حملہ نہ کرو۔ یقیناً میری ساس کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن انہیں شاید اپنی بیٹی کی عزت کی فکر تھی کہ محلے میں بات پھیل گئی ان کی بہو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گی۔ مجھے ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرا شوہر اور دیور جلدی گھر آ جائے، لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی۔ وہ چاروں مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میری نند نے سب کو فون کر کے بلایا تو سب گھر آ گئے۔ میری ساس فوراً سے میرے پاس آئی اور کہا کہ خبردار تم نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی کیا، اپنے شوہر سے بھی نہ کرنا، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اگر باہر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی میرا بیٹا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی، مجھے تو ساس کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ میں سمجھ پا رہی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میرا کلیجہ باہر نکال دیا ہو۔ مجھ پر جو گزر رہی تھی ساس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں تو بس اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ ان کا بیٹا زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک عورت ہو کر وہ ایک عورت کا درد نہیں سمجھ رہی تھی۔ یوں میں نے اور میری ساس نندوں نے اس بات کو راز رکھا۔ پورے 1 مہینے تک گھر میں ڈاکو آئے تھے اور زیور لے کر گئے۔ شاید کسی نے چگلی لگائی تھی یا زیور پڑا ہوا ہے جہیز کا۔ میری ساس جو ہر آنے جانے والی عورت کو زیورات دکھا رہی تھی اپنی شو بازی کے لیے، ان میں سے کسی نے بات پہنچائی تھی اور معاملہ یہاں تک آ گیا۔ میں تو زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، مجھے بخار ہو گیا۔ میرے شوہر نے میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد میری نند کی شادی ہو گئی، لیکن گھر میں اس دوران جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، سب کی خوشی مٹی میں مل گئی تھی۔
اور اس کا الزام بھی ساس نے مجھ پر لگا دیا کہ میں نے ان کی خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ میرے اندر تو زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے جسم پر کافی نشانات بن گئے تھے اور میں اپنے شوہر سے ان نشانات کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ ان ظالموں نے جس بے قدری سے مجھے داغا تھا وہ سب واضح تھا، لیکن ان نشانات کو شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جتنا چھپانے کی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ جو حادثہ گزرا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میری ساس بار بار میرے کان میں آ کر سرگوشی کرتی تھی کہ اب تم گندی ہو گئی ہو، غلیظ ہو گئی ہو، میں کسی بھی طرح تمہیں اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ لیکن مجھے میرے شوہر کا سہارا تھا، اس لیے میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دے۔ میری ساس نے ایک رات آ کر مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کے لائق نہیں رہی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم راتوں رات گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اتنے سالوں سے تمہاری نحوست کا سایہ میرے بیٹے کے سر پر ہے، اس کی جان چھوڑ دو، اب تو تم غلاظت کی ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہو، ایک تو بانجھ ہو، اوپر سے غلیظ ہو گئی ہو۔ ساس نے مجھ سے کہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ خود سوچیں میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں یہ جملہ بول رہی تھی کہ پیچھے سے میرے شوہر آ گئے اور انہوں نے صرف اتنی سی بات سنی جو میں نے بولی اور ماں سے کہا، اسے نکالنے کا نہ سوچنا، یہ میری بیوی ہے اور میں ساری زندگی اسی کے ساتھ رہوں گا اور دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اب تو میری ساس اور بھی مجبور ہو گئی تھی کہ انہوں نے میری بات سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ میری ساس مجھے گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں نے یہ سب کہا۔ یوں ہی پریشانی میں 3 ہفتے گزر گئے اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے اپنی طبیعت میں ایک ایسی تبدیلی محسوس کی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ تھا۔ لیکن جب میری حالت زیادہ خراب ہوئی اور میں الٹیاں کرنے لگی تو میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور میری ساس اور نند ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی پیغام دے رہی ہوں۔ میری ساس نندوں کو سانپ سونگھ گیا تھا مجھے الٹیاں کرتا دیکھ کر۔ میرے شوہر نے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے اسپتال لے گئے اور وہاں ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بظاہر تو وہ خوشی کی خبر تھی لیکن میرے لیے نہیں تھی۔ میرے شوہر کا رنگ بھی سن کر فک ہو گیا اور پھر وہ نارمل ہو گئے اور مجھے خوشی سے گلے لگا لیا اور گھر لے آئے۔ راستے میں مٹھائی بھی لی۔ گھر آ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج میں آپ سب کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر تو میری ساس اور نندوں کے سروں پر آسمان گر گیا تھا۔ میری ساس نے فوراً سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ امی، میں 8 سال سے اولاد کے لیے ترس رہا ہوں اور آج قدرت نے مجھے یہ خوشی دی ہے تو آپ میری اس خوشی کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں۔ اپنی باقی بیٹوں کے باپ بننے کی خوشی میں تو آپ بہت خوش ہوئی تھیں ہمیشہ سے، تو پھر میری خوشی میں اس طرح کے الفاظ بول کر میرا دل کیوں دکھا رہی ہیں؟ میرے شوہر نے ایسی بات بولی کہ میری ساس ایک دم خاموش ہو گئی۔ سارا معاملہ کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم ہو گیا اور میری ساس جو ہر وقت مجھے بانجھ پن ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھیں، جو 8 سالوں میں نہ ہوا وہ اچانک اس حادثے کے بعد کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات تھی۔ میری ساس مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت مجھے طعنے دیتی رہتی تھیں کہ میں بانجھ ہوں اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گی، آج ان کی بات غلط ثابت ہو گئی تو بانجھ میں نہیں تھی، بانجھ ان کا بیٹا تھا۔ شوہر تو جیسے ہواؤں میں تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں انہیں دھوکے میں رکھوں۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن میری ساس نے کہا کہ اپنے شوہر سے کچھ مت کہنا، جو ہوا سو ہوا، اب اس بچے کو رکھ لو، میرا بیٹا تو ویسے ہی بانجھ نکلا ہے تو انہیں سمجھنے دو، کچھ چیزوں کو راز رکھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میری ساس مجھ سے یہ باتیں کہہ رہی تھی تو میرے شوہر نے سن لیا۔ وہ نہ جانے اچانک سے کیسے آ گئے۔ ہم دونوں سے کوئی بات کیے بغیر وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے گئی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں تو آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن آپ کی ماں نے مجھے روک رکھا تھا اتنے عرصے سے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن میں اپنی عزت کے لیے خاموش تھا اور اپنے ہونٹ سی لیے تھے
اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں بانجھ ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ خامی مجھ میں ہے، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھا، کیونکہ دوسری شادی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر میں دوسری شادی کر بھی لیتا تو میرا راز سامنے آ جاتا اور سب یہی کہتے کہ دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ یقیناً اس شخص میں خامی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے میں ایک حکیم سے دوائیاں لے رہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شرطیہ اولاد ہوگی 3 مہینے کے اندر۔ میرا شوہر عجیب انداز میں بول رہا تھا، جیسا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انہی کا ہی ہے، لیکن وہ خود بھی سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ سارا عرصہ ہم نے اسی سوچ میں گزار دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور اس کا DNA ٹیسٹ ہوا تو وہ میرے شوہر کا ہی بچہ تھا۔ حکیم کی دوائیوں نے اثر کیا تھا۔ میں اس حادثے کو برا خواب سمجھ کر بھول گئی اور اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ اب میرا دل بھی مطمئن تھا کہ میری گود میں میرے شوہر کا بچہ ہے اور میرا شوہر بھی خوش تھا۔ میری ساس بھی مطمئن ہو گئی تھی DNA کی رپورٹ دیکھ کر، لیکن پھر انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، یہ غلیظ ہو گئی ہے، اسے نکالو گھر سے، بچہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس عورت نے اتنے سال میری پردہ پوشی کی ہے، تو کیا میں اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا ہوں؟ میرے شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب ہماری زندگی مکمل تھی۔ جو حادثہ ہوا تھا وہ ناقابل فراموش تھا، لیکن یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے یہاں پر۔ ہر کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا ہے۔